बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक शाहकार भेजा जिसका नाम मोहसिन नकवी था। जितनी बदनामी का बायस वो शख्स अमेरिका में बना, क्योंकि वो वहाँ पे जाके लोगों के सामने बजाय पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के वो इमरान खान के पीछे लगा रहा। और जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल ने उसे यहाँ तक कह दिया, बर्मन मेरा ख्याल नाम बता रहे थे, कि बातों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, चबाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री इमरान खान। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो मिले जो विल्सन से। ये शख्स जो है ना 75 साल का है और हमेशा से अमेरिका की इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में रहा है। उससे भी बातें की और उससे भी लगाई बुझाई की। जो ही वहाँ से निकला उस शख्स ने भी जो है ना वो कह दिया फ्री इमरान खान। ये इनकी टोटल औकात है। उसके बाद पाकिस्तान में जो पीटीआई वाले हैं उनकी मुलाकात हुई है मार्को रूबियो के साथ। अब अंदाज़ा करें, वज़ीर ख़ारजा के साथ। यानी यहाँ से वो फरजंद ज़रदारी गया, मोहसिन नकवी गया, किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया। और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो गई। यकीन करें इस वक्त इतना ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान के पास कि वो इमरान खान को बेचें मीन कि वो इमरान खान से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रांड है ना वो इमरान खान है और दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है, दुनिया उसको जानती है। मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। यानी जब धमाके हुए ना पोखरान में, इंडिया ने एटमी धमाके किए, तो उसके कुछ दिनों बाद हमने भी धमाके कर दिए। हालांकि उस वक्त बिल क्लिंटन थे और इतना ज़्यादा बिल क्लिंटन ने दबाव डाला कि आप धमाके न करें, इंडिया गंदा बच्चा है, आप गंदे बच्चे न बने। बहरहाल जब धमाके हो गए उसके बाद नवाज शरीफ ने दौरा किया अमेरिका का। तो पता है बिल क्लिंटन ने जो है ना क्या कहा था नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने कहा था कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी धमाके करता। हंस के कहा था। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि वो इंटेग्रिटी वाले बंदों की कदर करते हैं, वो दयानतदारों की कदर करते हैं, वो दिलेरों की कदर करते हैं, जो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं कि यार ये तो अपने मुल्क के लिए सोचता है, ये तो अपने मुल्क के लोगों के लिए सोचता है। ये जाकर वहाँ पे अपने रोले जो है ना वो खोल डालते हैं। ये शेखों से जो है ना पर्सनल मामला शुरू कर देते हैं कि इनके साथ दोस्तियाँ यारियाँ जो है ना वो बढ़ाई जाएं, अपना कारोबार प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। कभी कतरी खत ले आते हैं, कभी सऊदीया में मिल लगा लेते हैं। बहरहाल इस मोहसिन नकवी ने जो है वो इस सिस्टम की नाक कटवाई है और मुकम्मल तौर पे ये शख्स जो है वो अपना मुकदमा हार के आया है। अभी भी मेरा ख्याल है वही है, इसलिए मुकदमा हार नहीं था क्योंकि मुकदमे में जान ही नहीं थी। बहरहाल एक और आपको खबर देनी थी, लापता अफराद, यानी ये जर्नैल या खुद लापता हो जाएं या इनका कोई बेटा लापता हो जाए ना इनको पता चलेगा। लापता अफराद का एक कमीशन है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। उसका सरबराह किसको बनाया गया है पता है? फकीर खोकर को। ये मौसूफ ये इफ्तिखार चौधरी जब चीफ जस्टिस थे ना सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त ये शख्स जो है वो रजिस्ट्रार था और अब इसकी उम्र कितनी है? 85 साल उम्र है इस शख्स की। लेकिन अभी भी इसको रोकड़ा चाहिए, अभी भी इसको पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का खून चाहिए, अभी भी ये पाकिस्तान के अवाम पे सवार है 85 साल का कि नहीं अभी भी हलवा मांडा दो, क्योंकि लगी हुई है ना कान है। जिस तरह आपने नमक की कान पत्नी देखी है या कोयले की कान है, निकालो जितना कोयला निकालना है, नमक निकालना है। पाकिस्तान एक इनके लिए कान है, निकाल रहे हैं। अब ये 85 साल खोसट, इसकी फिर भी अब इसकी 10-12 लाख तनख्वाह लगी होगी। ये लापता अफराद को बाजियाब कराएगा। तो जब तक इनका अपना कोई लापता नहीं होगा ना इनको समझ नहीं आएगी। उसके बाद अगली खबर इससे भी ज्यादा मुज़ाहिका खेज है। ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं इनकी प्रमोशंस में, इनकी अपॉइंटमेंट में 2 बंदों को शामिल किया गया है। किसको भला? फरजंद ज़रदारी को और खोज आसिफ को। ये आप ब्यूरोक्रेट भी लगाएंगे। कल वाले वीलॉग में मैंने बताया था ना आपको बनु उमैया मॉडल, बहुत कम लोगों ने देखा है, मैं तो हैरान हूं। मैंने आपको कहा था कि आप घंटी का ऑप्शन जो है ना वो दबाया करें, तब आपको नोटिफिकेशन आता है, तो आप जो है ना वो वीडियो देख लिया करें।
تو یہ کافی پروموٹ کرتا ہے چینل کو، تو وہ بہت کم پتری نوٹیفیکیشنز نہیں پہنچا، تو وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ بالکل بادشاہت جہاں پہ بنائی جا رہی ہے، جس طرح بنو امیہ نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کیا نا، یہ بادشاہت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اب بیوروکریٹ کی پروموشن میں اور اس میں خواجہ آصف جو ہے نا، پہلے انہوں نے ملک کی کتنی تباہی نکالی ہے، اور وہ فرزند زرداری اس میں اب شامل ہوں گے بیوروکریٹس میں، تو اب یہاں سے خود اندازہ کر لیں۔ بہرحال اب اگلی خبر سنیں۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے DGIS آئے تھے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، اور پاکستان میں جتنا غدر مچا نا، جتنا غدر 2.5-3 سال میں، یعنی ساری شیطانی اسی بندے سے شروع ہوئی تھی، ساری۔ جب فیض حمید کو ہٹا کے جنرل باجوہ نے اس شخص کو نہ DGIS لگایا تھا، ساری شرارت وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر 2.5 سال میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ عرش شریف کی جنازے والے دن اس شخص نے پریس کانفرنس کی تاکہ جنازے پہ فوکس کام ہو، یہ ندیم انجم۔ عرش شریف کی ماں کی FIR میں اس کا نام ہے، اس کا۔ یہ تو کوئی یعنی کبھی حکومت آئی یا کبھی کوئی انصاف آیا یا کوئی اور ملک ہوتا، اس نے جناب نے تازہ کارنامہ کیا انجام دیا ہے؟ یہ پہنچ گئے ہیں دبئی، اور دبئی کیوں پہنچے ہیں؟ نفل پڑھنے کے لیے نہیں، یہ پہنچے ہیں ملک ریاض کو منانے کے لیے۔ یہ ہے کل ملا کے ان کی اوقات۔ ہمارے سامنے تارے، ہمارے سامنے اٹھانیاں چوانیاں ادھر لگی ہوئی، اور ملک ریاض، میں نے آپ کو بتایا ملک ریاض جو بھی ہو نا، یہ MES کا ٹھیکیدار تھا پہلے، ٹھیکیدار، چھوٹے موٹے ٹھیکے لیتا تھا، اس سے ملنے گئے ہیں جناب کہ جی عمران خان کے خلاف گواہی دو۔ ابھی بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ندیم انجم کا ملک برباد کر کے بھی اس کو بھی پرچم میں لپیٹا جائے گا، اور اس کو بھی وہ پوپڑیاں ماری جائیں گی، ملک برباد کر کے اس کو بھی جب مرے گا تو پوپڑیاں بجائی جائیں گی کہ بڑی خدمات اس نے سر انجام دی ہیں۔ یہ دبئی پہنچا ہوا ہے ملک ریاض کو منانے کے لیے۔ بہرحال یہ جو ہے نا وہ 1-2 خبریں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکستان، یہ کس نے کہا یہ آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا محب وطن، اور اگر پاکستان کا مقدمہ بات بات پہ اور ہر جگہ جس نے لڑا وہ یہ شخص ہے، اور اس شخص کے بارے میں آپ پڑھ لیں کہ یہ کتنا بڑا شخص ہے، لیکن اس نے دکھی دل کے ساتھ کیا اعلان کیا ہے؟ جرنیلوں کو محسن نقویوں، شریفوں اور زرداریوں، یعنی اگر آپ یہ 3 قسمیں ٹانگ دیں گے نا، ٹانگ دیں گے 3 قسمیں، محسن نقوی والی قسم، شریفوں والی قسم اور زرداریوں والی قسم، پھر جرنیل رائے راست پہ آ جائیں گے، کیونکہ ان کو سیاسی چہرہ یہ دیتے ہیں۔ عمران خان نے غلطیاں کی، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مانی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو میرا پہلا دور صدارت تھا نا، مجھے نہیں پتہ تھا صحیح، وہ تو کاروباری شخص تھا، اب مجھے پتہ لگا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کیا کرتی ہے، اور میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی اب کافی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ اس کے بعد رات کو 12 بجے امریکی سفیر GHQ میں بیٹھا تھا، یہ کہتے ہیں ہم ان کا دباؤ برداشت کر لیں گے، ہم ٹرمپ کو دیکھ لیں گے، بہرحال یہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ محمد بن سلمان چوں نہ کر سکے، محمد بن سلمان یہ کہہ رہے تھے محمد بن سلمان اور اس کا بھائی ٹرمپ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ اب قصہ کیا ہوا یہ سنیں۔ محمد بن سلمان نے مبارکباد کا فون کیا جو ہے نا وہ ٹرمپ کو، ٹھیک ہے جی، خیر مبارک یہ وہ، تو محمد بن سلمان نے چوڑے ہو کر کہا کہ میں جو ہے وہ 5 جو ہے نا وہ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کروں گا، نمبر ٹنگن تک بھائی میرے نمبر بڑھو، مسلمانوں کی جو حالت ہے۔ تو آگے سے ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنی ہے، 1000 ارب ڈالر کی، اور آپ کی وجہ سے یوکرائن اور رشیا کی جنگ ہوتی رہی۔ آپ اگر تیل کی قیمتیں گرا دیتے نا، تیل سستا ہو جاتا، کیونکہ رشیا دھڑا دھڑ تیل بیچتا ہے اور دیتا بھی رائتی ہے، یہ انڈیا بھی لے رہا ہے۔ عمران خان لینے گئے تھے نا تو پیچھے باجوہ کی جو ہے نا وہ گھر سے کوئی بھاگ گیا تو اس کو تکلیف شروع ہو گئی، عمران بھی لینے گئے تھے کہ اگر آپ تیل گرا دیتے نا تو رشیا بھی تیل گرا دیتا اور یہ جنگ بند ہو جاتی۔ رشیا سے دوسرے ملک تیل جو ہے نا خریدتے بھی صحیح تو اسے اتنا منافع نہ ہوتا، رشیا کو اتنا منافع ہوا ہے، اس نے جنگ جاری رکھی۔ محمد بن سلمان پہ چڑھ دوڑا ڈونلڈ ٹرمپ،
یہ محمد بن سلمان ان کی سفارش کرے گا. اور یہاں پہ افسوس بھی ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کے، یعنی عیاشی میں پڑھ کے سعودیہ کے پاس کیا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کو وہ جھڑکیاں سن رہا ہے فون پہ، اور یہ محمد بن سلمان ان کی سفارش کرے گا. بہرحال جی چوں نہیں کی محمد بن سلمان نے، اور اس نے رشیا اور یوکرائن اس کی جنگ کا ذمہ دار بھی محمد بن سلمان کو ٹھہرا دیا، اور دوسرا کہا کہ تیل کی قیمتیں گرائیں، اور تیسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے نا وہ 1000 ارب ڈالر کی چپ کر کے سرمایہ کاری کرنی ہے. یہ ہوتی ہے طاقت، یہ ہوتے ہیں طاقت کے ڈائنامکس. یہ محسن نقوی کو بھیج رہے ہیں چولیاں لگانے کے لیے وہاں پہ. بہرحال آگے چلیں. مشرف نے کو کر دیا، یعنی مشرف نے جو ہے نا مارشل لاء لگایا، تو شمشاد احمد خان، جس طرح میں نے کہا نا کہ 80% یہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں، یہ سیکٹری خارجہ تھے، 80% جو بیوروکریٹ ہیں وہ ہڈ حرام ہیں، وہ حرام خور ہیں، وہ اپنا کام نہیں کرتے. الیکشن میں دیکھیں نا یہی بیوروکریٹ تھے نا، 8 فروری کو کیا کیا انہوں نے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں آفس میں بیٹھا تھا، ٹی وی سامنے لگا ہوا تھا، تو میں نے فوج کی ہلچل ملچل دیکھی، یہ وہ، تو میں آخری بندہ تھا جس نے میاں صاحب کو فون کیا کہ میاں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آ گئے نے شمشاد صاحب، یہ آ گئے نے. بڑے گھبرائے ہوئے تھے میاں صاحب، کہتے ہیں فون بند ہو گیا. اس کے بعد یعنی میں دفتر سے گھر چلا گیا، میں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، وہ ویسے بھی بیوروکریٹ تھے. میں گھر چلا گیا. رات کو 12 بجے مجھے جرنیلوں نے فون کیا رات کو کہ جی آپ GHQ پہنچے. سیکٹری خارجہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی GHQ پہنچ گیا تیار شیار ہو کے. میں وہاں پہ گیا، یہ امریکی دباؤ برداشت کریں گے. مجھ سے پہلے جرنیلوں کے ساتھ امریکی سفیر بیٹھا تھا، مجھ سے پہلے. پاکستان کا سیکٹری خارجہ بعد میں پہنچتا ہے. یعنی سیکٹری خارجہ آپ اس طرح سمجھیں کہ مکمل آپ کے جو ہے نا وہ خارجہ معاملات کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے. وزیر اعظم کی ملاقاتیں، ان کا شیڈول، ان کا سارا کچھ. کہتے ہیں میں گیا تو وہاں پہ امریکی سفیر پہلے بیٹھے تھے. یہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ نے کام کرنا ہے. اگلی بات کیا کی انہوں نے، یہ سننے والی ہے. شمشاد احمد خان کو جرنیلوں نے کہا کہ آپ نے کام کرنا ہے ہمارے ساتھ. شمشاد احمد خان نے کہا 3 سال میرا ٹینیور تھا، وہ میرا پورا ہو چلا ہے. میں گناہ سمجھتا ہوں جو ہے نا ایکسٹینشن. گناہ، کوئی ایکسٹینشن نہیں. کس بات کی ایکسٹینشن؟ میں تو نہیں ایکسٹینشن لوں گا. تو پھر انہوں نے بڑی منت کی کہ ابھی ہم نے مارشل لاء لگایا ہے، ابھی ہم پھر بادشاہ بن گئے ہیں، آپ 1 مہینے کے لیے ہمارے ساتھ کام کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے میں نے جو ہے نا وہ 1 مہینہ قبول کیا. پھر میں نے فون کر کے، اس وقت ولی عہد تھے پرنس عبداللہ، بعد میں کنگ بنے لیکن کنگ شاہ فہد تھے. تو میں نے پرنس عبداللہ سے فون پہ بات کر کے نواز شریف کا سارا راستہ ہموار کیا. رات کو 12 بجے آپ کے GHQ میں امریکی سفیر بیٹھا تھا. ٹھیک ہے جی، آگے آئیں. یہ جو جرنیل ہیں نا، ان کو ہر دور میں محسن نقوی چاہیے ہوتے ہیں. یہ ان کے ذریعے ظلم کراتے ہیں. محسن نقوی نے کیا کچھ نہیں کیا جب وزیر اعلیٰ تھا. یعنی پاکستان میں کبھی آپ نے ایسے حالات دیکھے؟ وہ آ کے ٹکریں مار رہے ہیں زمان پارک کے گیٹ پہ، ایک سابق وزیر اعظم کے، چودھری پرویز الہی کے گیٹ پہ گاڑیاں ٹکریں مار رہی ہیں بختر بند، عورتیں روڈوں پہ گھسیٹی جا رہی ہیں. دیکھا کبھی آپ نے ایسا؟ یہ اس شخص نے کروایا. اس کے پیچھے کون تھا جرنیل؟ یہ کون ہے؟ یہ 2 ٹکے کا سوسو کون ہے؟ یہ چگلیاں لگانے والا. اس کا وہ 24 چینل ہے، وہ بھی پتہ نہیں کس طرح اس نے بنایا ہے. پھر اس کی رشتہ داری نکل آئی. یعنی جب بھی کبھی آئے نا موقع عوامی، تو پھر شریفوں نے کیا کچھ کیا اس پاکستان کے ساتھ. غوث علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم 7 والی بیرک میں بند تھے، ہمیں صبح پتہ چلا کہ میاں صاحب تو جو ہے نا وہ دھواں مار گئے ہیں خانسا میں، اور مالشیے اور سارا ٹبر لے کے وہ تو سعودیہ پہنچ گئے ہیں. وہ 7 والی بیرک میں غوث علی شاہ بند تھا. یہی ان کے ساتھ ڈیلیں کرتے ہیں. ابھی ڈیل کر کے لندن کے کون بھاگا؟ فیض اور باجوہ سے. اس کے بعد زرداری کا یہی کام ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا سسر وہ ایوب خان کو ڈیڈی، کہ جی میرا اتنا سمارٹ اور لمبا چوڑا ڈیڈی ہے، وہ جو ہے نا، اور اینڈ ٹائم پہ ایوب کی پیٹھ میں خنجر بھی گھونپا. اس کے سسر کا ڈیڈی تھا جو ہے نا وہ ایوب خان. تو اگر پاکستان کو بچانا ہے تو یہ جو کردار ہے نا، یہ ان کو ٹانگنا ہوگا.
ان کو، ورنہ یہ ہے نا کہ جرنیل آ کے مارشل لا لگائیں سیدھا سیدھا، یہ کیا تکلف کر رکھا ہے؟ دنیا تو تھو کرے نا ان پہ کہ مارشل لا لگا ہوا ہے، اور ماریں کٹیں جو مرضی کرے، مارشل لا جو ہوگا یہ نہ یعنی مرغی نہ حرام ہے نہ حلال ہے، اور ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جب تک ایسے کرداروں کو نہیں ٹانگا جائے گا، اور عمران خان ایسا کر دیں تو عمران خان بھی شامل ہوں گے اگر عمران خان آ کر ڈیپ سٹیٹ کو تباہ نہیں کرتے تو، ورنہ ایسے کرداروں کو لٹکانا ہوگا تب یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا شمشاد احمد خان، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ، ان سے سوال ہوا کہ جی جے شنکر کو بلایا گیا انڈیا والے وزیر خارجہ کو ٹرمپ کی حلف برداری میں، ہمیں نہیں بلایا گیا، تو شمشاد احمد خان کہتے ہیں آپ کوئی اسٹیٹ ہے؟ پاکستان تو اسٹیٹ ہے ہی نہیں، سیکرٹری خارجہ کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، پاکستان میں جو فوج ہے وہ فوج نہیں ہے، وہ پولیس بن چکی، فوج پولیس بن چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں جو عدلیہ ہے وہ عدلیہ نہیں ہے، وہ یرغمال ہے۔ پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے وہ بیوروکریسی نہیں ہے۔ وہ کل پرسوں ڈی جی ایف آئی اے کے ایک افسر اتنی مونچھیں رکھ کے وہ ایسے دھمکیاں دے رہا تھا جس طرح وہ گبر سنگھ ہے کہ جی مریم کی تصویر پہ کبھی کسی نے کچھ کہا تو بادشاہت، کہ یہاں کے جو بھی ادارہ ہے وہ ادارہ نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اور واقعی ختم ہو گیا ہے، برباد کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ اسٹیٹ ہی نہیں ہے، یعنی اس اسٹیٹ کا ساری سیاسی جماعتیں، سارا میڈیا، سارے جرنیل، ساری ایجنسیاں، ساری پولیس، عمران خان، بشرا بی بی، علیمہ خان، عمران خان، نورین نیازی، یہ اس اسٹیٹ لگی ہوئی ہے، اسٹیٹس پہ لگی ہوئی ہے، اور کوئی کام نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ عوام کی کیا حالت ہے؟ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، یعنی موسمیاتی تبدیلی، اور وہ جو ہے نا زمینوں کو پانی نہیں مل رہا، نہریں بند، وہ عمران پہ لگے ہوئے۔ تو شمشاد احمد خان نے کہا کہ یہ تو ریاست رہی ہی نہیں ہے، وہ جے شنکر وہ تو ایک ریاست کو پریزنٹ کرتے ہیں نا، وہ تو ایک ملک کو جو ہے نا وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ انڈیا کے نمائندے ہیں، یہاں ہمارا کون نمائندہ ہے؟ ادھر تو ہر طرف جو ہے نا وہ تباہی و بربادی ہے کہ جی یہاں کی یہ وہ، اور واقعی اسٹیٹ ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، کوئی ادارہ فنکشن کر رہا ہے، یا فنکشن کر رہا ہے تو اپنا خالی سپریم کورٹ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، 2 عدالتیں، ججوں کے 2 دھڑے، 2 آئینی بینچز، ہماری مرضی کے جج ہوں گے، پیکنگ کی جا رہی ہے۔ کل سندھ ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی کے ارکان، پیپلز پارٹی کے رکن 15 جج لگا دیے گئے ہیں، 15 جج پیپلز پارٹی کے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ آج سندھ ہائی کورٹ کا ججوں کا الیکشن تھا، پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ یہ ان 2 خاندانوں نے جرنیلوں کو گھٹی ڈالی ہے۔ یہ دو خاندان جرنیلوں کی کون سی خدمات انجام دیتے ہیں؟ جرنیل پاکستان کا یونیفارم پہنتے ہیں، پاکستان کے خزانے سے جو ہے نا وہ حلوہ مانڈا لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، یہ ان 2 خاندانوں سے۔ یا تو یعنی وہ ایک سٹامپ کروائیں جس طرح نواز شریف کو کرا کے دیا تھا 50 روپے والا، 100 روپے والا سٹامپ کر کے ان 2 خاندانوں کے نام ملک کر دیں، جس طرح شمشاد احمد خان کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ہے ہی نہیں، یہ اب ملک ہے ہی نہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ ہے ہی نہیں، پاکستان چراگاہ ہے، پاکستان اماجگاہ ہے، پاکستان چوروں کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک آپ کہیں کہ جی وہ میلہ ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے شریفوں کے بچے، زرداریوں کے بچے اور ان کے سارے جرنیلوں کے بچے وہ یہاں پہ موجے لٹ رہے ہیں۔ اور یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ امریکہ میں جو اس کی بےعزتی ہوئی ہے، اس نے سمجھا پاکستان ہے، میں نے جا کے ڈانگیں مارنی ہیں، میں نے جا کے سوٹے مارنے ہیں۔ ادھر ڈی چوک میں کہہ رہا تھا ایک چھٹا ماریں گے، اور یہ ادھر نہتوں پہ انہیں تھیو نا، انہیں گل کرو پیوان نے سامنے جڑے تواڈے پیو ہیں، یعنی تسا اپنا شناختی کارڈ چینج کروا رہے ہو کہ سارے پیو وہ ہیں، اور ٹیٹ پیو ہیں سارے چٹی چمڑی والے، وہ تواڈے پیو ہیں نا، ان کے سامنے بات کرتے۔ ادھر پاکستانی عوام پہ کتوں کی طرح تم لوگ پڑھتے ہو، ابھی ٹیکا بن رہا ہے، ابھی پیکا بن رہا ہے، لوگوں کے منہ بند کر دو، لوگوں کے کان بند کر دو، لوگوں کی آنکھیں بند کر دو۔ یہ ریاست ہے؟ یہ ملک ہے؟
یہ آزاد ملک ہے، یہاں کے لوگ آزاد ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا عمر بن عاص کو کہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا، تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں پہنانے والے؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔